अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। क्या हाल है आप लोगों के? अ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। लेट्स सी, जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे उसी पे हम अ, अपना टॉपिक जो है आज का, जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं किस पे बात करने वाली हूँ, उस पे हम बात शुरू करेंगे। क्योंकि बीच में जब व्यूअर्स आते हैं और बीच में सवालात करते हैं तो फिर मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे हो जाती है कि मैं जवाब दूँ इनका, कि मैं अपना जो मैंने प्रिपेयर की है चीज़ें मैं उसके बारे में बात करूँ। अब पहले तो मैं सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को कहूँगी, जिन जो जो मुझे सलाम कह रहे हैं। आप लोगों को भी अल्लाह ताला हिफाजत से रखे। अब आ जाते हैं। मैंने एक अभी अपने पोस्ट से पहले एक पोस्ट की थी, वो उसमें मैंने बोला था कि जो उज़ैर बलोच है और एक और एमक्यूएम का जो है वर्कर, उनका नाम लिया था मैंने। तो मेरी मेरा कोई भी उसमें मैंने कंपैरिजन नहीं किया था। कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, किसी का भी आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन कहने का मकसद है, जिससे मैं स्टार्ट लेना चाहती हूँ, वो ये है कि क्या पार्टीज़ जो हैं वो इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करती हैं, या वो इस्तेमाल हो जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये मेरा सवाल है आप लोगों से। उसमें मुझे कभी कभी लगता है कि शायद या तो मैं जाहिल किस्म की इंसान हूँ, या मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ, या जो पढ़ रहे हैं वो इतने जाहिल हैं कि वो जब पोस्ट डाली जाए सौलत मिर्ज़ा के बारे में कि वो एमक्यूएम सौलत मिर्ज़ा और पीपीपी उज़ैर बलोच के बारे में बात की जाए, तो कोई कंपैरिजन की बात कहीं लिखी ही नहीं गई है। उसमें लिखा गया है कि ये इस्तेमाल हुए। तो पहले समझें, अक्ल करें कि आप, अगर कोई मेरे ग्रुप पे मौजूद है और वो पोस्ट पढ़ता है, तो वो पोस्ट को अक्ल से क्यों नहीं पढ़ता? वो क्यों इस चीज़ में गोल घुमा के उसको सोचता है, और हर चीज़ में उसको कोई ना कोई गलत चीज़ नज़र आती है? क्यों वो ऐसा ऐसा सोचता है? चलें, ये तो एक तरफ रहा। इसके ऊपर अब क्या डिस्कशन करें, क्योंकि मैं कभी कभी तो जवाब दे देती हूँ ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोगों को जो अजीब किस्म के कमेंट्स करते हैं मेरी पोस्ट पे। फिर वो होते भी हैं मेरे ग्रुप पे, वो मुझे सुनना भी चाहते हैं, छुप छुप के सुनना भी चाहते हैं, और उस पे बात भी करना चाहते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हमने सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमाद सिद्दीकी के ऊपर। मेरा एक्सपीरियंस हमाद सिद्दीकी के साथ कैसा रहा, और मैं उनको कितना जानती थी। और बल्दिया फैक्ट्री की जिस दिन आग लगी थी, उसके बाद जो मैंने अपनी आंखों से देखा, या मैंने वहाँ पर जाके मैंने उसको फील किया, वो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी। केटीसी, कराची तंजीमी कमेटी, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था एमक्यूएम का, जो राब्ता कमेटी से भी स्ट्रॉन्ग था। राब्ता कमेटी जब तक केटीसी से इजाज़त नहीं लेती थी, कोई ऐसा अमल नहीं कर सकती थी। सारे प्रोग्राम्स जो थे वो केटीसी अमल में लाती थी। केटीसी सारे जलसों को देखती थी। पूरी जितनी तंजीम थी ना, वो केटीसी चलाती थी। और केटीसी का जो इंचार्ज था वो था हमाद सिद्दीकी, एक दुबला पतला सा लड़का, जो मे बी ही माइट बी इन हिज लेट 30s में होंगे वो शायद, उस वक्त जब मैंने उनको देखा था। और मैंने बिल्कुल आंखें नज़रें नीचे रख के बात करना, जो कि काफ़ी सारे लोगों का एमक्यूएम में यही था, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे। मेरा उनके साथ राब्ता इस तरह से रहा कि जाहिर सी बात है, जब केटीसी इजाज़त ना दे किसी चीज़ की तो वो हो नहीं सकती थी। मैं क्योंकि अपना डिपार्टमेंट चलाती थी, जो जिसका नाम था पब्लिक रिलेशनिंग और सोशल मीडिया का, तो केटीसी ने जब हमारा सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा एक एक जान पकड़ गया,
ایم کیو ایم کا. تو اس نے ایک اپنا بھی ایک سوشل میڈیا کائنڈ آف گروپ بنا دیا, انٹرنلی بنا دیا. تو اس پہ میرا ان سے تھوڑا اختلاف ہوا, کیونکہ کچھ لڑکے میرے پاس آئے تھے جن کو میں نے اپنے گروپ میں اپوائنٹ کیا تھا, اور انہوں نے تھوڑے دنوں کے بعد وہ لڑکے غائب ہو گئے. تو میں نے کہا کہ بھئی تم لوگ آتے کیوں نہیں ہو یہاں پر, میں تم لوگ کا انتظار کر رہی ہوں, ہم نے کچھ ٹیمز بنانی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ جی حماد صدیقی نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ کے ٹی سی کے تھے, تو کے ٹی سی کے انچارج تھے, اور کے ٹی سی کے انچارج کو کوئی نہ تو کر نہیں سکتا تھا. سو یہاں پہ میں نے ذرا آ کے ان کے ساتھ میرا اختلاف ہوا, اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, کہ پارٹی میں بھی کام کر رہی ہوں, پارٹی میں آپ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. خیر بھئی اینڈ کیا ہونا تھا, رابطہ کمیٹی ظاہر سی بات ہے وہ ان کی سنے گی, وہ ہماری جیسوں کی تھوڑی سنے گی. مجھے تو ویسے ہی میں ان لوگوں کے لیے بلیک شیپ تھی, کیونکہ میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئی تھی, میرا ڈفرینٹ ایک سیٹ اپ تھا, میرا ایک ڈفرینٹ بات کرنے کا طریقہ تھا, اور میں ہمیشہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے والی انسان تھی اور رہوں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جی کے ٹی سی کو جب رابطہ کمیٹی دیکھتی تھی, تو رابطہ کمیٹی کے جو انچارج تھے وہ تھے ہمارے انیس قائم خانی. انیس قائم, آپ دیکھیں آپ لوگ بالکل اس کو ایک طرح سے لے کے, سب سے اوپر تھے الطاف حسین, اس کے بعد ٹھیک ہے, اس کے بعد تھے انیس قائم خانی, اور سب سے نیچے جو تھے وہ تھے حماد صدیقی, اور حماد صدیقی کے نیچے جو تھے وہ سارے سیکٹرز اینڈ یونٹس اور وہ سب تھے, اور ایم این اے ایم پی ایس بھی اس کے نیچے آتے تھے. سو آپ سوچیں کہ ان کی کیا ویلیو تھی, ایم این ایز ایم پی ایس کی کیا ویلیو تھی. ان کی ویلیو صرف اور صرف جو تھی ایم کیو ایم میں, بھئی الطاف حسین تو لنڈن میں تھے نا, وہ اگر کچھ کہتے بھی تھے یا آپ سے کچھ بولتے بھی تھے, تو نیچے جو لوگ تھے وہ ایکچول لوگ تھے, وہ تھے حماد صدیقی کے ٹی سی اینڈ انیس قائم خانی. اب انیس قائم خانی کا بھی ایک اپنا گروپ تھا رابطہ کمیٹی میں, اور ان سے جب ہم نے اگر کوئی بات کرنی ہوتی تھی یا کوئی اپروو کرانا ہوتا تھا پروجیکٹ, تو میرے خیال سے میری جوتے گھس جاتے تھے ان کے پاس جا کے, اور وہ مجھے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کل آئیں پرسوں آئیں. کبھی کبھی تو میں کوئی رات کے 10 بج جاتے تھے, اور وہ مجھے بس بٹھا کے رکھتے تھے, تو کہتے تھے باجی بس اب کل آئیے گا. میں نے اپنے کو بلیو می بڑے قریب سے ان لوگوں کو دیکھا. جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پی ایس پی میں کیوں نہیں جاتی, تو میں آگے سے یہی جواب دیتی ہوں کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے بھائی, میں ایک مشکل سے اٹھ کے دوسری مشکل میں نہیں جا سکتی. تو اس لیے اگر کچھ کسی کو میری باتیں بری لگتی ہیں میرے بھائیوں, تو پھر غور سے تحمل سے سنیں. آپ لوگ کبھی کبھی سچائی کو دیکھنا نہیں چاہتے بیکاز آپ اس کا پارٹ ہوتے ہو. جو لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہ فرنٹ پہ اگر کبھی آ کے یہ بات کہہ دیں کہ میں کس طرح کی تھی, یہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں, اور میں کتنا سفر کیا میں نے ایک صرف چھوٹا ڈپارٹمنٹ چلانے کے لیے. سو بہت ساری باتیں ہیں. سو جس دن بلدیہ فیکٹری کا سانحہ ہوا, بہت ہی خوفناک سانحہ تھا یہ, اور دل دہلانے والا. خیر یہ ہوا, ہم لوگ کو کہا گیا کہ جی فوراً وہاں پہلے تو یہ لوگ سارے کے ٹی سی کے لوگ پہنچے وہاں پہ, اس کے بعد پھر ہمیں بھی جانا تھا. ظاہر سی بات ہے ہم ورکرز تھے. اس وقت تک لاشیں نکل چکی تھیں وہاں سے, دھواں تھا صرف فیکٹری کے اندر, اور وہ جو ایک اسمیل سی تھی وہ ہو رہی تھی وہاں پر. تو ہم لوگ وہاں پر جب گئے تو وہاں ایک عجیب سما بنا کے رکھا تھا کے ٹی سی نے. وہاں پہ ان لوگوں نے موم بتیاں جلا کے اور ایک ایک لائک فلاورز رکھ رہے تھے ایک سائڈ پہ, انہوں نے وہ اس کا ایک یادگار ٹائپ کی اسی وقت اس کے ایک دن کے بعد ہی بنا دی تھی. تو بہت افسوس ہو رہا, ہم تصویریں بھی کھینچی ہیں, میرے پاس ہیں بھی وہ ساری تصویریں بھی ہیں میرے پاس.
اب میں نے خیر اپنی جا کے کیمرے سے کچھ تصویریں کھینچی، اندر تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ اتنا پانی تھا، اور اتنے مطلب اتنا گرماہٹ آ رہی تھی اس فیکٹری کے ساتھ. لیکن جہاں پہ ان کی فیملیز وغیرہ، وہ فیملیز وہیں قریب میں ہی کہیں رہتے تھے، ہم لوگ وہاں بھی گئے، فیملیز سے ملے. ایک کہتے ہیں نا ان پہ بیچاروں پہ ایک عذاب ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ ان کی جو باڈیز تھیں وہ شناخت بھی نہیں ہو سک رہی تھیں، وہ اتنے جل گئے تھے، تو اتنا دکھ ہو رہا تھا. ہاں کویسچن آتا تھا کہ کیا 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 ہوا ہے، کس نے کیا یہ سارا کچھ، سارے کویسچنز آتے تھے. تو اس کے بعد اسی دن کا دن ہے، میں نے شاید یہ اپنے کسی میسج میں یہ بات کہی تھی، کافی 1 سال 1.5 پہلے کی بات ہے، میں نے یہ بات کی تھی کہ جب میں گھر گئی تو الطاف بھائی کا رات میں فون آیا مجھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا تھا وہاں پر، کس طرح سے سارا انتظام تھا، کیا لوگ کیا بول رہے تھے. تو میں نے، کیونکہ میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ الطاف بھائی بہت دکھ میں ہیں، ان کی فیملیز بہت دکھ میں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اس طرح سے انہوں نے بولا ہاں بالکل ہونی چاہیے. تو مجھے تھوڑی سی ایک مجھے ڈھارس سی ملی، اور میں نے کہا چلو میں ایک ان سے بات کرتی ہوں جو میری دل کی فیلنگ تھی. کیونکہ اس کو شاید 2 دن شاید ہو گئے تھے اس بات کو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے ایک بات بولوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے الطاف بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں مائنڈ نہیں کروں گا، بولو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو ریزائن کرنا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے اور کوئی ریزگنیشن نہ آئے تو ایک بہت عجیب سی بات لگتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو تم کیا سمجھتی ہو؟ تو میں نے بولا کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو منسٹر ہیں ادھر کے اس ایریا کے، جو فیکٹریز کے جو، تو اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اور وہ کون تھے اس وقت؟ وہ تھے ہمارے، مجھے ابھی نام ان کا نہیں آ رہا، انہوں نے بعد میں ریزائن کیا تھا. تو وہ ابھی آ جائے گا مجھے نام، دماغ میں میرے ابھی آ نہیں رہا ان کا نام، میرے ساتھ ایم پی اے بھی تھے وہ. تو وہ انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے کہا کہ اچھا وہ تو رابطہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. یہ ختم ہو گئی بات. میری ایم کیوم کے جو ایک دو لوگ تھے میری، ان سے میں نے ذکر بھی کیا اس بات کا کہ میری رات میں ان کا کال آیا تھا الطاف بھائی کا، اور میں نے ان کو یہ بات بولی ہے. رؤوف صدیقی، یا ابھی مجھے نام یاد آیا، رؤوف صدیقی منسٹر تھے اس وقت. اب سیکنڈ ڈے ہم پھر گئے بلدیہ ٹاؤن، جب بلدیہ فیکٹری میں دوبارہ گئے ہم. جب بلدیہ فیکٹری میں دوبارہ گئے تو میں نے جن کو رات میں یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے الطاف بھائی کا کال آئی ہے، تو انہوں نے مجھے بلایا ایک طرف اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے بولا نہیں مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. تو کہنے لگے کہ رؤوف صدیقی کی چھٹی ہو گئی ہے، اس کو ریزگنیشن اس سے مانگ لیا گیا ہے اور اس نے ریزگنیشن دے دیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. میں نے کہا یہ تو بہت زبردست کام ہو گیا، کیونکہ یہ تو ہونا چاہیے تھا، کسی کو ریزائن ضرور کرنا چاہیے تھا، نو میٹر اگر وہ ان کی انوالومنٹ نہیں بھی ہے اس میں تب بھی ریزائن کرنا چاہیے. ایک ایتھیکلی یہ چیز ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنے سارے لوگ مر گئے اس میں، اور سارے لوگ جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی ریزائن تو ہونا چاہیے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ خیر اس کے 1-2 دنوں کے بعد جو لوگ فیکٹری اونرز تھے ان کے اوپر کویسچن آنے لگا. اب میں آپ کو اس وقت کی بات بتاتی ہوں جو ہم لوگوں کے بات ہوئی یا نیوز میں آئی. نیوز میں یہ آئی کہ جی جو کہ انویسٹیگیشن میں بھی تھی یہ بات. میں آپ کو سیدھی وہ والی باتیں بتا رہی ہوں جو میں نے خود پڑھی ہیں، میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر سکتی ہوں وہ ساری چیزیں. اس میں یہ تھا انویسٹیگیشن میں کہ کیونکہ وہ بہت جو اونرز تھے وہ ڈرتے تھے کہ جی ہمارا سامان جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، تو انہوں نے جو ان کی کھڑکیاں تھیں ساری بلدیہ ٹاؤن کی ان کو سیل کیا ہوا تھا، اور صرف ایک انٹری اور ایک ایگزٹ تھا. وہاں پر صرف ایک سیڑھی سے جاتے تھے اور اسی سیڑھی سے واپس آتے تھے. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ٹھیک ہے.
اب کیا ہوا کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا جو اونرز تھے، اور وہ بڑے ان کو ان کی تصویریں بھی دکھائی گئیں، وہ بڑی بڑی داڑھی ان کی، اور وہ سب لوگوں نے بڑی لان تان کی ان کے اوپر کہ یہ کیا سین ہے کہ بھئی اس طرح سے انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح سے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو رکھا تھا، پھر لوگوں سے دیر دیر کام کرواتے تھے اور کم پیسہ لیتے تھے، اور کافی لوگ تو رجسٹرڈ ہی نہیں تھے اس میں، کیونکہ رجسٹر ہوتے ہیں تو پھر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے اور ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ساری بھی چیزیں ہیں، آن ریکارڈ ہیں یہ چیزیں، اور شروع میں انہی کے اوپر آ رہا تھا سارا کچھ. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، جو کافی دیر تک یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. پھر اس کے بعد ایک دم سے پلٹا پوری انویسٹیگیشن کا، اور انویسٹیگیشن آ گئی ایک آئی تھنک کوئی بھولا بندہ تھا، اس کا نام آیا. اس طرح کے نام آنے شروع ہو گئے. اب ہم نے کہا یہ کون ہے بھائی، ان کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ارشد بھولا، ہاں وہ اس کا نام آیا، اور ہم نے تو کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں، یہ کون ہے. پھر جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور ان لوگوں کے فیکٹری اونرز کے اوپر نام آنے لگا، تو ایک دم سے ایک پلٹی سی کھایا گیا، اور فیکٹری اونرز جو تھے وہ ملک سے چلے گئے. جب وہ ملک سے چلے گئے تو پھر یہ ارشد بھولا اور یہ دوسرے نام ایک دو اور لوگوں کے نام آنے لگے. اب جب یہ نام آنے لگے تو پھر ہم نے سنا کہ حماد صدیقی کا نام آنے لگا. اور حماد صدیقی کدھر تھے؟ وہ چلے گئے تھے دبئی. اچھا، تھوڑا سا اور ہم پیچھے چلے جائیں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ 9/0 پہ ایک سپیچ کی تھی الطاف بھائی نے، اور اس کے بعد لڑکوں نے خوب مار پٹائی کی تھی، اور ورکرز جو رابطہ کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کو زد و کوب کیا تھا. تو آپ کو وہ سین یاد ہے؟ اس دن بھی یہی ہوا تھا کہ جب میں نے کال کیا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، جو میڈیا سیل میرا ڈپارٹمنٹ ایک اور تھا، وہاں کال کی تو جو لڑکوں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ باجی بہت ہم بری حالت میں ہیں، اور ہم نے لاک کر لیے سارے دروازے، اور ہمارے ساتھ حماد بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا حماد بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں باہر ہیں؟ کیونکہ وہ تو کے ٹی سی کے ممبر، وہ انچارج ہیں، ان کو روکنا چاہیے ان لڑکوں کو. جس طرح مار پٹائی ہو رہی تھی، میں نے تو کبھی اس طرح کا سین نہیں دیکھا تھا ایم کیو ایم میں، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ ایک بڑا تنظیمی طریقے سے بڑا تمیز سے لوگوں کو بیٹھتے دیکھا تھا. تو یہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس پہ پتہ چلا کہ جی وہ میڈیا سیل میں بیٹھے تھے، اور فاروق ستار بھائی کو انہوں نے، الطاف بھائی کا جو گھر تھا، وہ جو 9/0 والا گھر تھا، وہ اوپر چھت پہ انہوں نے لاک کر دیا، اور ان کے جو لڑکے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ گنز انہوں نے بالکل اپنی گنز لوڈ کر لی تھی کہ اگر کوئی آئے گا تو پھر مار پٹائی ہو جائے گی. تو ایکچولی اب سمجھ آتا ہے کہ وہ کرنے والے بھی یہ لوگ خود ہی تھے. انہوں نے خود ہی ایک کہتے ہیں نا جو لیڈرز ہیں ان کو ایک میسج دے دیا تھا کہ اب ذرا سا ہوشیار ہو جاؤ کہ ورکرز بھی جو ہے نا وہ تمہیں مار پٹائی کریں گے. اس کے بعد پھر کچھ لڑکوں کو پکڑا بھی گیا، اور کچھ لڑکوں کو کافی ان کے ساتھ مار پٹائی ہوئی ان کی، یہ سننے میں آیا. اور وہ کہاں ہوئی؟ وہ جنا گراؤنڈ میں جو بنایا گیا تھا ایک جم کائنڈ آف، وہاں پہ ان کو پکڑ کے خوب مارا چارا گیا، یا ان کو سزا دی گئی، پنشمنٹ کیا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ خود ہی کروایا، اور خود ہی ان میں سے 2-4 لڑکوں نے سٹارٹ کیا ہوگا، باقی پیچھے جتنے بیٹھے ہوں گے انہوں نے اس کا ساتھ دیا. تو یہ ہے کہانی اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد حماد صدیقی کو دبئی سے پکڑ کے لے کر آئے. اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ صحیح ہے کہ پیچھے حماد صدیقی نے کتنے کروڑ مانگے تھے ان سے، فیکٹری اونر سے، تو آج تک حماد صدیقی جو ہے وہ کیوں نہیں آ کے ابھی تک اس کی کوئی میڈیا ٹرائل ہوا، یا اس کی کوئی ایسی ویڈیو جو کہ ہم نے سولت مرزا کی دیکھی، وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ تو سننا تو چاہیے نا اس کی بھی بات، سننا تو چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہو. اور اتنا بڑا سانحہ کے باوجود
صرف جے آئی ٹیز پہ ہم بات کر رہے ہیں. ابھی تک سپریم کورٹ میں سو موٹو نوٹس ہی نہیں لیا گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو بالکل دماغ سے، بالکل میں تو سمجھ سے میری وہ ہے بالا تر کہ یہ ہے کیا سین. اتنی چیزیں ہو گئیں ہمارے ملک میں. لیاقت علی خان کا مرڈر سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کبھی پتہ نہیں چلا. ضیاء الحق کا مرڈر لے لیں، بھٹو کا مرڈر لے لیں، بے نظیر کا مرڈر لے لیں، مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر کیس لے لیں، ماڈل ٹاؤن لے لیں، ساہیوال لے لیں. کیا آج تک سوائے بکواس کے ہمیں آج تک پتہ چلا کہ کس نے کس کو مارا، کس نے کس کو استعمال کیا؟ نہیں. اور نہ پتہ چلے گا ان فیوچر، کیونکہ یہ جب لڑکے استعمال ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے جو کوئی بھی ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے. اور وہ اتنی بڑی سٹوری ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے کو تو کلین کر چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں. آپ نے سہولت مرزا کو دیکھا کیسے ڈس اون کیا پارٹی نے؟ کیا وہ پارٹی کا ورکر نہیں تھا نا ورکر؟ تو اس کو ڈس اون کیسے، کتنے سال وہ جیل میں رہا ڈفرینٹ کیسز کے اوپر، اور پھر وہ اچانک وہ اس کو پھانسی کا حکم دیا. اور وہ کوئی پھانسی پہ آنے والا پرسن وہ کیسے اس کی ویڈیو بن جاتی ہے؟ یہ تو بالکل سمجھ نہیں سکتا انسان. جس کو پھانسی ہونے والی ہے وہ آ کے جی اپنی پوری باتیں کر دے، اور جس کے اس نے نام لیے آپ نے ان کو پکڑا ہی نہیں. بس وہ صرف نام اب ہوا میں گھومیں گے. صرف جب بھی ان کا ذکر آئے گا صرف یہی بات ہوگی کہ جی اس نے اس کا نام لیا تھا، اس نے اس کا نام لیا تھا، اس نے اس کا نام لیا تھا. تو بھائی بڑی چیزیں ہیں. جی منظور عالم آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹیشو پیپر، یس، پارٹی کے کچھ لوگ یوز ہوتے ہیں اور جو لوگ یوز نہیں ہوتے ان کو بھی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. ان کے خلاف پارٹی کے اندر کارروائیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو اس پہ تو بہت بڑی ڈبیٹ ہے، بہت بڑی باتیں ہیں. نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بے قصور ہے، میں تو کہہ رہی ہوں انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچ رہی ہے، کیسا ہو رہا ہے. اب سیکنڈ پہ ہم آتے ہیں، عزیر بلوچ. عزیر بلوچ کون ہے؟ عزیر بلوچ ایک کوئی عام سا انسان ہے جو کہ ایک عام سے آدمی کا بیٹا، لیاری کا. آپ کو پتہ ہے عزیر بلوچ کا گھر کیسا زبردست تھا؟ اس گھر میں لیاری میں سوئمنگ پول تک تھا، فاؤنٹنز تھے، کمرے تھے، بلڈنگز تھی. اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کوئی یہ عقل سے کام لے گا؟ اس میں اتنی پاور کہاں سے آئی جب اس نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی سے. ساری ویڈیوز موجود ہیں، دیکھیں ساری ویڈیوز دوبارہ سے. جب اس نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، ہم لوگ اس کو لعنت بھیجتے ہیں زرداری کو، اس کے منہ کے ورڈز ہیں یہ سارے. تو پھر اچانک کیا ہوا کہ اچانک پہلے تو اس کے اوپر ہیڈ منی ہوئی، اور فوراً تھوڑے دنوں کے بعد مکا ہوا آپس میں پیپلز پارٹی اور عزیر بلوچ کا. اور اس کے بعد وہ ہیڈ منی کی جو نوٹیفیکیشن تھی وہ غائب ہو گئی. جب وہ غائب ہو گئی تو فوراً اس کے 4 ایم پی ایز اپوائنٹ ہوئے پیپلز پارٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے، وہ گینگ وار کے لوگ تھے، وہ عزیر بلوچ کی لسٹ تھی اور وہ انہوں نے اپروو کی. کیونکہ اس سے پہلے اگر پیچھے جاتے ہیں، اور عزیر بلوچ کو اتنا سٹرونگ بنایا کس نے؟ عزیر بلوچ کرتا کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ تو اس کو گنز کس نے پرووائڈ کی؟ جب اپنے منہ سے اس زمانے کے ہوم منسٹر یہ بات کرتے ہیں تو اس کو سٹرونگ بنانے والے بھی تو یہی تھے. وہ تو ایک عام لیاری کا لڑکا ہوگا. نفرتیں ڈالنے والے کون لوگ تھے؟ میرا تو سوال یہی تھا.
یوز کرنے والے لوگ ہی کون تھے؟ کوئی پیدائشی ڈان یا پیدائشی بھتہ خور یا پیدائشی مرڈرر نہیں بنتا، اس کو بنایا جاتا ہے. تو میری پوسٹ کیا کہہ رہی تھی کہ استعمال کیا گیا، ان لڑکوں کو استعمال کیا گیا، اور کچھ لڑکے نے پیسوں کی شوق میں یا محبت کے شوق میں آ کے بہت ساری چیزیں کر دیں. لیکن انہوں نے جنہوں نے کرائیں وہ تو آرام سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں، وہ بار بار ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں. کبھی وہ ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی وہ اپنی پارٹی کے خلاف بولنے لگتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اور ان کو ڈرائی کلین کر کے دوبارہ سے ایک نئی فارم میں پیش کیا جاتا ہے. جیسے جب آپ مارکیٹنگ کرو تو ایک پرانا دودھ کا ڈبہ ہے، اسی کو پرانے دودھ کے ڈبے کو نئی مارکیٹنگ کر کے نئے فارم میں وہی دودھ ہمیں پیش کر دیا جاتا ہے. تو اب جو پیپلز پارٹی کی ڈینائلز ہیں اور جو ان کے ریاکشنز ہیں وہ یہی ہے نا کہ ہم نہیں جانتے کون ہے عزیر بلوچ، جبکہ سب کی تصویریں ہیں. پھر اس پہ کہتے ہیں بھئی ہم تو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کی دعوت پہ گئے تھے، وہاں پہ عزیر بلوچ آ گیا. اچھا تو پیس کا ایوارڈ کس نے دیا عزیر بلوچ کو؟ کس نے دیا؟ آپ لوگوں نے خود دیا اس کو. آپ لوگوں نے اس کو اتنا کہتے ہیں نا اسٹرانگ بنا دیا کہ وہ جو کرنا چاہے کرے. وہ آپس میں ہی ان کو لڑا دیا. پھر ارشد پپو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کس کی پیداوار ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لیاری کے جو بچے ہیں ان کو اس پہ لگانا چاہیے تھا، یا ہمارے ایم کیو ایم کے جو اردو سپیکنگ لڑکے ہیں ان کو اس پہ لگانا چاہیے تھا؟ میں ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں، میں گئی تھی کچھی جو لیاری کا دوسری سائڈ ہے جس میں کچھی میمن لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ایک وال تھی جس میں جو چھنی ہوئی تھی پوری بلٹس کے ساتھ. تو میں نے پوچھا، وہاں پہ وہ لڑکے تھے جن کی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہم لوگ وہاں گئے تھے افسوس کرنے ان کی لیڈیز کے ساتھ. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا میں دیکھوں تو جا کے، میں نے یہ ایریا کبھی دیکھا نہیں تھا. تو جب میں نے وہ وال دیکھی تو میں نے کہا یہ بلٹس ہیں، اور بلٹس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اس ایریا سے آئی ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی سائڈ پہ، اور یہاں پہ یہ ایم کیو ایم سائڈ ہے. اور یہ ان کو طے تھا کہ اگر ہمارا ایک مارو گے تو ہم 2 ماریں گے، 2 مارو گے تو ہم 4 ماریں گے. جو آپ لوگوں کو لاشیں نظر آ رہی تھیں وہ یہی تھا. اور لڑوا کون رہے تھے؟ ماشاءاللہ لڑوا کون رہے تھے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے. سو ہر کوئی ایک دوسرے کو اس طرح پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ جواز دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے گنز کیوں دی، تو وہ یہ جواز دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس لیے دی کہ وہ اپنے کو پروٹیکٹ کرے. تو اسی طرح سے اگر مجھ سے کسی نے کوسچن کیا کہ الطاف حسین نے یہ بولا تھا کہ جاؤ اپنی ساری چیزیں بیچو اور گنز خریدو، تو اس کا جواب یہ تھا کہ جب پولیس، اس کا بھی ایک جواب تھا ان کے پاس، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا جواب تھا. اس کا یہ جواب تھا کہ جب پولیس تماشائی ہو کے کھڑی رہتی ہے تو ہمیں اپنی پروٹیکشن کرنے کے لیے بھی تو ہتھیار چاہیے. تو یہ بات اس لیے کہی گئی تھی. دیکھیں ہر چیز کا جواز ہے، کوئی پیس اینڈ ہارمنی کی بات نہیں کرتا. ویسے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز سب اچھے بنتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیس کی بات کرتے ہیں، ہم ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، ہم متحد ہونا چاہتے ہیں. لیکن جہاں پر یہ ہوتا ہے تو پھر تو ہوتا ہے. اب یہ کیونکہ بہت اوپنلی ہو گیا تھا کراچی میں یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک دم ہڑتال ہو جاتی تھی اور سب کچھ بند ہو جاتا تھا، اور پھر ساری چیزیں، تو یہاں پر فالٹ سب کی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایک کی فالٹ نہیں ہوتی. میں نہ ایک کی کسی لیاری کے ایک بندے کی بات کر رہی ہوں، یا میں ایم کیو ایم کے گڑھ کی بات کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں کہ پولیٹکس میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہ آ جاتے ہیں کہ جو
پیپلز پارٹی ڈینائی کر رہی ہے، اور عزیر بلوچ کو بھی کافی دن سے پکڑا ہوا ہے. اب عزیر بلوچ کو اتنے سالوں سے پکڑا ہے، حماد صدیقی کو اتنے سالوں سے پکڑا ہے، لیکن ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے. وہ جے آئی ٹیز کی آ جاتی ہیں ایک دم سے. علی زیدی جو جے آئی ٹی اب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس جو جے آئی ٹی ہے وہ زیادہ پیجز کی ہے، اور پیپلز پارٹی والے جو آج بول رہے تھے، جو میں ان کے تجزیے سن رہی تھی، کہ وہ ہمارے پاس اتنی جے آئی ٹی ہے. تو اگر کسی نے بیچ میں اس کی ٹیمپرنگ کی ہے، تو لٹرلی میں آپ کو بتاؤں، ٹیمپرنگ جو کی ہے، وہ ٹیمپرنگ اگر کی ہے تو پھر وہ بھی پکڑا جائے گا جس نے ٹیمپرنگ کی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا وہ علی زیدی ہو. تو آپ یہ بات یاد رکھیں. اگر تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ علی زیدی جھوٹ کہتا ہے، تو پھر علی زیدی کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اس پہ کیس کریں، کیونکہ اس نے آ کے اسمبلی میں یہ ساری پیپرز دکھائے ہیں، اسمبلی میں سپیچ کی ہے. تو پیپلز پارٹی والے صرف کیا بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے؟ نو، دے ہیو ٹو کم اپ ود اے سبسٹنس، کہ اس کے بارے میں بات تو کرو. اور وہ بھی آپ کیس فائل کر دو بھائی. آپ کیس تو فائل کر نہیں رہے ہو، آپ لوگوں کو بے وقوف تو بنا رہے ہو یہ کہہ کے کہ نہیں یہ جھوٹی ہے اور علی زیدی جھوٹ کہہ رہا ہے. تو اگر علی زیدی جھوٹ کہہ رہا ہے تو بس پھر آ جاؤ سامنے. تو یہ اس کا یہ آؤٹ کم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ایک بات، کہ جو پارٹیز آج بیٹھ کے کھلم کھلا، میں یہاں پر کوئی ایم کیو ایم کی تعریف نہیں کر رہی میرے بھائی، اب میری بات سنیں غور سے، کہ اگر جو پارٹیز کھلم کھلا یہ بات کہہ رہی ہیں، جس میں پی ایم ایل این سب سے اوپر ہے، اور اپنی پیپلز پارٹی بھی بول رہی ہے. خیر پی ٹی آئی تو ابھی چپ ہے، بیکاز پی ٹی آئی اس لیے چپ ہے کہ پی ٹی آئی کا اب وہ حصہ بن چکے ہیں، سوائے مائنس الطاف، باقی سارے لوگ وہی ہیں. ہاں کچھ لوگ پی ایس پی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں خاموش، اور وہ ابھی حماد صدیقی کی سائڈ لے رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حماد صدیقی سچا ہے یا جھوٹا ہے. جو میں نے باتیں کی ہیں اس کو دوبارہ سے پڑھیے گا، آپ سنیے گا دوبارہ سے. سو اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ کیا یہ کچھ ہوگا آگے، یا یہ پھر سے کچھ سالوں کے لیے ہمیں چورن دے دیا گیا ہے؟ پھر سے یہ وہی چورن ہے جو ہم بہت دفعہ کھا چکے ہیں، اب تو اس کا ٹیسٹ بھی ہمیں برا لگنے لگا ہے. ہمارے ملک میں جو لوگ ہاں اس پہ میں بات کرتی ہوں، جو ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں. چلیں ایم کیو ایم خراب، صحیح، کافی سالوں سے یہی سننے میں آیا ہے ایم کیو ایم بہت خراب، بہت خراب، بہت خراب، ایم کیو ایم ایسا کرتی ہے، دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے. او بھائی، پی ایم ایل این، پی 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 اور دوسرے بہت سارے لوگ خود ہی آتے تھے ماتھا ٹھیکتے ہوئے ہاں ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹرز میں، کیونکہ ان کو گورنمنٹ بنانی ہوتی تھی. آج بھی اگر پی ٹی آئی ایم کیو ایم کو لے کے بیٹھی ہے بیکاز اس کو گورنمنٹ بنانی ہے. اگر ایم کیو ایم کا ایک بھی اس کو ووٹ نہیں ملتا نا، یا وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوتا، یا اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، تو بس پھر وہی سن رہے ہوتے جو دوسری پارٹیز بول رہی ہوتی ہیں کہ یہ سب ایسے ہیں، سب اس کا پارٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو آج میں یہ بات بولوں گی کہ جی سارے باتیں ایک طرف، کیوں آتے تھے ایم کیو ایم کے پاس، ایم کیو ایم کو کس نے بنایا، ایم کیو ایم کو کس نے اس کے ہاتھ مضبوط کیے؟ آپ لوگوں نے خود کیے، اسٹیبلشمنٹ نے خود کیے. سو ڈونٹ ٹیل می کہ آپ لوگ اس سے دور ہٹ کے یہ بات اب کہہ سکتے ہیں. یہ بات تو آپ میں اگر اتنی شرافت تھی، اتنی عزت تھی، یا آپ لوگ ایم کیو ایم کو برا بھلا اس وقت بھی سوچتے تھے جس طرح سے اب سوچتے ہیں، تو آپ کو ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹرز نہیں آنا چاہیے تھا. آپ کو وہاں بیٹھ کے ان کے ہاتھ نہیں جوڑنے چاہیے تھے کہ وہ آپ کا پارٹ بنے. تو جو پاسٹ اگر جو انسان بھول جاتا ہے نا،
وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. پاسٹ کو یاد ضرور رکھنا چاہیے, اس کو بھولنا نہیں چاہیے. جتنا میں یہ بات کہوں گی کہ ایم کیو میں اچھے لوگ بھی بہت زیادہ تھے, اسی طرح برے لوگ بھی تھے. اسی طرح دوسری پارٹی صرف اپنے کو اچھا اچھا کا وہ نعرہ نہ لگائے, ان کے پاس بھی بہت بہت غلط قسم کے لوگ ہیں. پی ایم ایل این اگر ہے تو اس کی فورس کیا تھی؟ اس کی پنجاب پولیس اس کی فورس تھی. وہ پنجاب پولیس سے اپنا کام لیتا تھا, اس کے لوگ اپوائنٹڈ تھے. پنجاب میں لوگ سے پوچھے کیسے کیسے لوگوں نے سفر کیا ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی, وہ پولیس کو ضرور اس کے اپوائنٹڈ تھے, لیکن پھر پولیس ایم کیو سے بھی ڈرتی تھی. تو انہوں نے یہی سوچا پیپلز پارٹی نے کہ جی ایک اپنی کمیٹی بنائی جائے جس کا نام ہو امن کمیٹی, کہ وہ ان کا یہ سوچ تھی کہ اگر ماریں گے لڑکوں کو تو یہ امن آ جائے گا. یہ امن کیسے آ جائے گا بھائی؟ کس طرح سے آ جائے گا؟ اگر آپ کسی کو مارتے ہو, چاہے وہ بے گناہ ہے یا بے گناہ نہیں ہے, آپ نے قتل تو کیا نا. جب قتل کیا تو پھر اس کا ریٹیلیشن بھی ضرور آتا ہے. اور جب پارٹیز بہت بڑی ہو جاتی ہیں, ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں, تو پھر ضرور 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 اس کے اوپر ہوتا ہے عمل. وقاص کا قتل, میں اس کو کیسے بھول سکتی ہوں, اس بچے کو جو 9-0 پہ اس کا قتل ہوا. کس نے کیا؟ کون تھے اس کے پیچھے؟ فوٹیجز کچھ اور بتاتی ہیں, پکڑا کوئی اور گیا. دیر از ٹو مچ گوئنگ آن. جب تک ہماری جوڈیشری صحیح نہیں ہوگی, کیسوں کو طول دیتی ہے, اتنا طول دیتی ہے کہ لوگ بھی ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں. پھر ان کے لیے کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا کہ کیس سالو ہو یا کسی اور کو پھانسی ملے اس کے بدلے میں, ان کو کوئی اس پہ وہ نہیں رہتا, اسی لیے طول دی جاتی ہے. لیکن ایک غریب کا بچہ اگر وہ ایک موبائل چوری کرتا ہے, اس کو تو فوراً سزا مل جاتی ہے, وہ تو فوراً 2-3 سال کے لیے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام ہے ہماری جوڈیشری کا کہ آپ چھوٹے کیسز تو ایسے سالو کرتے ہو کیونکہ ان بیچاروں کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, لیکن جو بڑے بڑے کہتے ہیں نا پکے لوگ ہوتے ہیں جو کرواتے ہیں, وہ کیس طول دیتے رہو, گھماتے رہو, پتہ چلے کہ جی جس کو پکڑا گیا ہے وہ جیل میں ہی اس نے اپنے کو پھانسی دے دی ہے یا اپنے کو مر گیا وہ. تو یہ ساری باتیں ہیں اور یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی اسی پہ. اور مجھے بڑی ایک بات یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں, وہ جو بھی میرے پیج پہ ہے, وہ سچ سننا چاہتے ہیں تو وہ مجھے فالو کر رہے ہیں نا. میں جھوٹ بتاؤں تو وہ کیوں مجھے فالو کریں گے, کیوں میرے ساتھ وہ رابطے میں رہیں گے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں. سو خدا کے لیے ہم تو دیکھیں اب ہسٹری ہو چکے ہیں, ہمارا ایم کیو ایم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, میرا اسپیشلی اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کا. تو میں تو وہی بتا سکتی ہوں جو میں نے گزارا اس پارٹی میں رہتے ہوئے اور جو میں نے دیکھا. میں کوئی ایکسٹرا اس میں ایڈیشن کیوں کروں گی؟ میں ایڈیشن کر کے مجھے کیا مل جائے گا مجھے بتائیں. یا تو میں کسی مجھے پیسہ مل رہا ہے کسی چینل پہ آنے کا, میں کسی چینل پہ کام کرتی ہوں, میں امریکہ میں بیٹھی ہوں, میرا دل دکھتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. میں اپنے ملک سے زیادہ ایسوسیٹ ہوتی ہوں بنسبت میں اس ملک سے ہوتی ہوں. مجھے یہاں کی نیوز میرے بچے دے دیتے ہیں یا میں کوئی ٹویٹر پہ پڑھ لیتی ہوں, اور اس پہ میں کیا بات کروں. لیکن جو مجھے اپنے ملک سے محبت ہے اور جو میں اپنے ملک کے لیے بولنا چاہتی ہوں, اور جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یا میں نے فیل کیا ہے اس پارٹی میں رہتے ہوئے, تو میں وہی بول سکتی ہوں. اب کچھ لوگ آتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں گروپ پہ آ کے, میں ان کو کیا جواب دوں؟ کیا جواب دے سکتی ہوں میں ان کو؟ میرے لیے کوئی جواب ہی نہیں ہوتا نا.
کیونکہ یا تو وہ میرے گروپ پہ رہنا بھی چاہتے ہیں، بدتمیزی بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کافی لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ باجی ان کا ڈیلیٹ کریں یا ان کو بلاک کریں. وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کے اپنے کا انسائٹ جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے، وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. بٹ اینی وے، آل دا بیسٹ ٹو آل آف یو. میرا میسج اگر اچھا لگا ہے، یہ میں ابھی یوٹیوب پہ اس کو شیئر کروں گی. تو میں چاہتی ہوں میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ زیادہ اچھا افیکٹو ہو جائے. اور لیکن مجھے آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، اسی لیے میں یہاں پر مجھے اچھا لگتا ہے، اپنائیت لگتی ہے، تو میں یہاں پہ بات کرتی ہوں. All the best to you. Thank you so much for listening to me and believing in me. Thank you. Khuda Hafiz.